अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिरे इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 27 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से सलाम फैलाने के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को सलाम फैलाने की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन किराम, सलाम उन अहम उमूर में से है कि अगर आदमी उसको फैलाता है और लोगों तक पहुंचाता है तो आपस में उसके ज़रिए मोहब्बत पैदा होती है। सलाम करना, सलाम को फैलाना, सलाम का रिवाज देना आपस में मोहब्बत को बढ़ावा देता है। एक दूसरे के ताल्लुकात उससे बेहतर बनते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सलाम करने और सलाम का जवाब देने और अच्छे तरीके से जवाब देने की तरगीब दिलाई है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि हमारे दरमियान सलाम करने का रिवाज बिल्कुल कम होता जा रहा है। आजकल हमारा तरीका यह होता जा रहा है कि अगर किसी से मतलब है तो हम मतलबी सलाम करते हैं, और अगर हमारा काम निकल जाए, हमारा काम हो जाए तो फिर हम दोबारा सलाम करना पसंद नहीं करते। आज देखते नहीं, हम और आप हंसी मजाक के ज़रिए बात शुरू करते हैं, सलाम करना भूल जाते हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि हम पहले सलाम करते, खैरियत मालूम करते, उसके बाद अपनी बात रखते। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालो, जब तुम अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में दाखिल हो तो उस वक्त तक न दाखिल हो जब तक उससे इजाज़त न ले लो और सलाम न कर लो। अल्लाह ताला कहता है कि आदमी जब अपने घर पे आए तो घर पे सलाम करे। कोई भी नहीं है फिर भी सलाम करे। लेकिन हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी घर जाएंगे तो अपनी घरवाली को सलाम करेंगे, अपने घर वाले को सलाम करेंगे। ये तो सही बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने उभारा और कहा है कि अल्लाह की तरफ से मुबारक तोहफा है, अच्छा तोहफा है, इसलिए लोगों को चाहिए कि सलाम करें। अपने घर पे पहुंचे तो सलाम करें। अल्लाह ताला क्या कहता है? सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 61, फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो अपने आप पर ही सलाम करो। यह अल्लाह की तरफ से मुबारक और बेहतरीन तोहफा है। सलाम का जवाब देना ये एक मुसलमान का हक है और अच्छे तरीके से जवाब देना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला क्या कहता है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 85, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुमको सलाम का तोहफा दिया जाए तो तुम उसके तोहफे को अच्छे तरीके से लौटाओ या फिर उतना ही वापस कर दो। मैं आपको वो हदीस सुनाता चलूं जिसमें सलाम के जवाब के ताल्लुक से आया है कि आदमी एक मुसलमान का हक पूरा करे। वो हक है सलाम का जवाब देना। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ किताब नंबर 23 हदीस नंबर 1240, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। उसमें एक हक क्या? रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने पर उभारते हुए यहाँ तक कहा कि सलाम करना जिसे पहचानते हैं उन्हें भी और जिसे नहीं पहचानते हैं उन्हें भी, ये बेहतरीन इस्लाम है। सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान किताब नंबर 79 हदीस नंबर
236 کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایل اسلام خیرن، کہ اللہ کے رسول بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی نے کہا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، اور اس سے سلام کرنا جسے تم پہچانتے ہو اور اس سے سلام کہنا جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ تو آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے سلام تو کرتے ہیں، پھر اس میں بھی جس سے اگر مطلب ہے اس سے تھوڑا اونچا سلام کرتے ہیں، اور جسے ہم نہیں پہچانتے اسے سلام کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ویسے بھی آج کل ہماری شکل و صورت تو ایسی بن گئی ہے، کیسے ہم پہچانے جائیں گے کہ لوگ ہم کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں لوگ سلام کرے؟ شکل و صورت تو وہ ہونی چاہیے تھی کہ لوگ دیکھ کر ہمیں سلام کرتے۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر سلام کے کرنے اور سلام کا جواب دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سلام کوئی معمولی چیز ہے۔ جی نہیں، سلام تو بہت اہم چیز ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سلام تو اسی وقت سے ہے جس وقت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاستئذان، کتاب نمبر 79، حدیث نمبر 6227۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، تم اسے سلام کرو۔ پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب تمہارے لیے اور تمہاری ذریت کے لیے سلام ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، کہا السلام علیکم، تو ان فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، کہ یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری ذریت کا، تمہاری نسل کا یہ سلام ہے، تمہاری قوم کا یہ سلام ہے۔ تو سلام کی تاریخ کافی پرانی ہے، اور ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں سلام کا رواج عام ہوگا اس معاشرے میں محبت پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب نمبر 1، حدیث نمبر 54، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لے آؤ۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں کہ جب وہ چیز تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ تو سلام کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آدمی سلام کو پھیلائے، اور آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی سلام کرے اس کے سلام کا وہ جواب دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ سنن ترمذی، کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 2485، نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب یاد رکھیے، سلام اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 23، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الملک القدوس السلام، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، السلام، سلامتی دینے والا۔ ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی اس طریقے کو اپنائے گا، سلام کرے گا، سلام کو پھیلائے گا، تو کس طریقے سے اس کے دلوں میں شانتی پیدا ہوگی اور وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے مقام پائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلام تو اتنی اہم چیز ہے کہ اگر ہم روڈ پر موجود ہیں تو ہمیں سلام کا جواب دینا پڑے گا، یہ روڈ کا حق ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، کتاب نمبر 79، حدیث نمبر 6229، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جب چند صحابہ کرام راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی نے کیا کہا ان سے؟ ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم لوگ راستے میں مت بیٹھو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مجبوری کے تحت ہمیں راستے میں بیٹھنے پڑتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم لوگ راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا ایک حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، پہلے تو یہ کہا غض البصر، جب راستے میں بیٹھو تو نگاہیں نیچی رکھو۔ لوگ راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں،
کس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں اور ادھر ادھر تاکتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی جب روڈ پر رہے، راستے پر رہے، نگاہیں نیچی کرے. وقف الازا، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹائے. نبی نے کہا ورد السلام، اور سلام کا جواب دے. سلام کا معنی تو ہم جانتے ہیں کہ سلام کا معنی ہے سلامتی، آپ کے لیے رحمت ہو، سلامتی ہو، آپ صحیح سالم رہیں، ہمیشہ درست رہیں. اسلام کے اندر کوئی نمستے لفظ نہیں ہے. آپ ویسے بھی غور کیجئے کہ اسلام کے اندر سلام کا جو طریقہ ہے، سلام کا جو جملہ ہے، سلام کے جو الفاظ ہیں وہ کافی معنی خیز ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے آپ کی صبح اچھی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر صبح اچھی ہی ہوگی، کبھی کبھی ان کو تکلیف بھی لائق ہوگی. تو فائدہ کیا ہوا؟ پریشانی بھی لائق ہوگی. کسی آدمی کے باپ کا انتقال ہو جائے گا، کسی آدمی کے ماں کا انتقال ہوگا، تو ایسا کہنے سے ان کی صبح تو اچھی نہیں ہو سکتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی سلام کرے. اور وہ سلام کی جو جملے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں سکھلائے ہیں. ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5195. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا عشر، یعنی اس آدمی کو 10 نیکی مل گئی. آپ نے جہاں کہا السلام علیکم 10 نیکی لکھ دی گئی. پھر دوسرا آدمی آیا اور دوسرے آدمی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلام کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشرون، اس آدمی کو 20 نیکی ملی. ایک تیسرا آدمی اور آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثون، اس آدمی کو 30 نیکی ملی. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ بہترین سلام کا جملہ تو یہ ہے کہ آدمی کیا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طریقے سے سلام کیا گیا آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ جواب اسے اچھے طریقے سے دے، اچھے انداز میں دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سلام کرنے والا جتنا سلام کیا ہے اگر اتنا ہی جواب دے تو وہ بھی چل سکتا ہے. جیسے سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام. لیکن اگر سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم اور جواب دینے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اور اچھی چیز ہے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 میں ہے. تو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے کرنے پر ہمیں ابھارا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ چیز تو معلوم ہے ہی، سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے بچے کو بھی سلام کرنے کا عادی بناتے تھے. ایک بچہ ہے جن کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ سنن ترمذی کتاب الاستئذان کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2698. نبی نے کہا یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکۃ علیک وعلى اہل بیتک. اے میرے بیٹے جب اپنے گھر جانا تو گھر والوں کو سلام کہنا، کیونکہ یہ سلام تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کی چیز ہے. تو ہم سلام کو معمولی نہ سمجھیں، ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے سلام کرنے کا عادی بنائیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو بچپن سے سلام کرنے کا عادی نہیں بناتے ہیں تو یہی بچے مہمان کو سلام نہیں کرتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. جی گھر پہ مہمان آئے لیکن ہمارے بچے نے سلام نہیں کیا، یہ تو بے عزتی کروا دی. تو ہم نے سکھایا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے بچے کو سلام کرنے کا عادی نہیں بنایا. ہم خود شرماتے ہیں، خود سلام نہیں کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود عمل کریں اور بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں. اب سلام کے آداب کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس مجلس میں جا رہے ہیں اس مجلس میں اگر مسلم اور غیر مسلم دونوں لوگ موجود ہیں، ایک مجلس میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کرتے ہوئے داخل ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس مجلس میں ایک ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کرتے ہوئے اس مجلس میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے. صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6254. اسی طرح حدیث ہے سنن ترمذی کتاب الاستئذان کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2702 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں جاتے جن مجلسوں میں یہود بھی موجود ہیں،
غیر مسلمین بھی موجود ہیں اور مسلمان بھی موجود ہیں تو آپ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ سلام کے تعلق سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی عورتوں کو بھی سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر فتنے کا ڈر ہو تو اس سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے جو بیان کرتی ہیں اسماء بنت یزید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرتے تو ہمیں سلام کہتے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5204 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرتے تو ہمیں سلام کہتے۔ لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جس سے فتنے کا ڈر ہو۔ اگر عورت کو سلام کرنے سے فتنہ آدمی کو لاحق ہوتا ہے، وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو زیادہ اجازت تو ہے لیکن اسے بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بوڑھی عورت کو بھی آدمی سلام کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی سلام کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6247 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ سلام کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم سلام کسی کے نام سے بھیجوا بھی سکتے ہیں۔ کسی آدمی کے ذریعے ہم کہیں بھائی صاحب فلاں بھائی کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، تو ایسا بھی اسلام کے اندر جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6249 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ یہ جبریل ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو مائی عائشہ نے کیا کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اسلام نے ہمیں جو اچھا طریقہ سکھایا وہ یہی کہ اگر کوئی بھائی ہمیں سلام بھیجے، جس بھائی کے ذریعے ہمیں سلام مل رہا ہے ہم اس بھائی کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں۔ ہم اس طریقے سے کہیں وعلیکا وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس بھائی نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو اسلام نے کس طریقے سے سلام کرنے پر ابھارا ہے تاکہ صحیح معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اور یاد رکھیے سب سے بہترین آدمی سلام کرنے والا ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اسلام نے اس طریقے سے بھی ابھارا۔ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 باب نمبر 9 حدیث نمبر 6237 لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، یعنی 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے آپ بات چیت بند نہیں کر سکتے۔ بھائی سے مراد اپنا بھائی بھی ہے اور بھائی سے مراد مسلمان بھائی بھی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا، یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں، فیسد ھذا ویسد ھذا، کہ ایک آدمی ادھر چلا جاتا ہے اور ایک آدمی ادھر چلا جاتا ہے۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو پہلے سلام کرے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے، جب کسی سے بات چیت بند ہو جائے تو ہم اسے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ 3 دن سے کیا، ارے کئی 3 دن گزر جاتے ہیں لیکن دوبارہ ان سے بات چیت نہیں کرتے، کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن بات چیت ہم نے بند کر رکھی ہے۔ معمولی بات کے لیے، اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بات چیت ہم نے بند کر رکھی ہے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ آدمی بات چیت بند نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کرنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں بہتر وہ بھائی ہے جو پہلے سلام کرے، تو جو بھی پہلے سلام کرے گا وہ بہتر انسان ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے فلاں نے غلطی کی وہ پہلے سلام کرے گا، اگر میں پہلے سلام کر دوں گا تو گویا کہ میں اس کے سامنے جھک گیا، میری کچھ بھی حیثیت نہیں رہے گی، گویا کہ میں چھوٹا ہو گیا، گویا کہ میں ہار گیا۔ بالکل نہیں۔ اسلام نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں بھائیوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ اسلام نے سلام کے اور بھی آداب سکھلائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹے آدمی ہی بڑے کو سلام کرے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے آدمی ہی چھوٹوں کو سلام کرے۔ کیا کہا گیا اس حدیث کے اندر، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے ہے، ان کے طریقوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کرتے، عورتوں کو بھی سلام کرتے، جو بھی ملتا ان کو آپ سلام کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب بھی ہمیں سکھلائے ہیں، وہ کیا؟ صحیح بخاری کتاب الاستئذان کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 6231 نبی نے کہا، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور چلنے والا
بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، تو یہ آداب میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں کس طریقے سے ہمیں ابھارا، بار بار ابھارا۔ اور سلام کا تو مقام اتنا ہے کہ اگر آدمی پیشاب کر رہا ہو، کوئی آدمی اسے سلام کرتا ہے تو وہ کیسے جواب دے گا؟ پیشاب اپنا کر لے، پھر اس کے بعد وہ آئے اور اس بھائی کا سلام کا جواب دے۔ تو بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور سلام پر مختلف طریقے سے ابھارا جاتا ہے تاکہ لوگ آپس میں صحیح سماج پیدا کر سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ سلام کو کتنا اہمیت دے۔ اگر وہ کسی درخت کے پاس سے گزرا، کسی پتھر کے پاس سے گزرا، کسی دیوار کے پاس سے گزرا، پھر بھائی سے دوبارہ ملاقات ہو گئی، وہ سلام کرے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الادب، کتاب نمبر 40، حدیث نمبر 5200۔ پھر اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ابھارا ہے کہ آدمی جب مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور مجلس سے جب اٹھ کر جائے تو بھی سلام کرے۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، کتاب نمبر 40، حدیث نمبر 5208۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے یہ بھی ابھارا کہ آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ بھی کرے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیز رائج تھی۔ مصافحہ کرنے سے پھر معانقہ کی بھی صورت ملتی ہے کہ آدمی گلے ملے، کیونکہ بھائی دور سے آیا ہے۔ حدیث نمبر 6263، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قتادہ نے انس سے پوچھا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان مصافحہ تھا۔ جب آدمی مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان بھائیوں کو دونوں کو بخش دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الادب، کتاب نمبر 40، حدیث نمبر 5212۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملے، اپنے بھائی کو سلام کرے، اس کا بہترین جواب دے، ان کے ساتھ مصافحہ کرے، ان کے ساتھ معانقہ کرے۔ تو یہ چند باتیں تھی سلام کے تعلق سے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کو پھیلائیں، بار بار سلام کریں، دوسرے لوگوں کو اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلام کو پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔